रबीउल अव्वल की हर रात सोने से पहले ये 3 लफ्ज़ पढ़ कर सो जाओ। सारे रिश्तेदार पूछेंगे कि इतनी दौलत, इतना पैसा तुम्हें कैसे मिल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज रबीउल अव्वल की इन ख़ास कबूलियत की घड़ियों में जो वजीफ़ा मैं आपके हवाले करने जा रही हूँ, ये अल्लाह वालों का वजीफ़ा है और आपने बिल्कुल इसी तरीके और तरतीब से पढ़ना है जो इस वीडियो में बताया जाएगा। जो बंदा ये वजीफ़ा रबीउल अव्वल की हर रात को पढ़कर रब्बे करीम से जो भी मांगेगा, अल्लाह गैब से अता फरमाएगा। ये वजीफ़ा पढ़ने से इंसान के तमाम दुख, परेशानियाँ, रंजो गम, दर्द और सब कुछ अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से फ़ौरन ही दूर फरमा देते हैं। आज का ये वजीफ़ा आपको लाखों का मालिक बना देगा। ये वजीफ़ा सच्चे दिल से, कामिल यकीन के साथ करने से आपके घर में, कारोबार में अल्लाह पाक की इतनी रहमतें, बरकतें, फजीलतें और वुसअतें पैदा फरमाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप अपनी किसी भी मुश्किल, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए रबीउल अव्वल की हर रात को अल्लाह के यतीम नाम पढ़कर सो जाएं। फिर सुबह उठकर देखिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी मुश्किल या हाजत हो जिसने आपकी रातों की नींद ख़राब कर दी हो, दुनिया का सबसे आसान और ताकतवर वजीफ़ा आपने पढ़ लेना है। फिर इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से मौजज़े अपनी आंखों से देखिएगा। मालो दौलत हासिल करने के हवाले से इस पूरी कायनात का ये सबसे आसान तरीन अमल है और ऐसा मौजज़ाती और करामाती वजीफ़ा है कि एक मरतबा सच्चे दिल से करने पर पैसा और दौलत आशिक और मेहरबान हो जाती है। मेरे वो भाई बहन दोस्त जिन्होंने दौलत के हसूल की खातर हर जगह दर दर की ठोकरें खाई हैं, लेकिन फिर भी दौलत ना मिली, मगर बदले में बहुत ज़िल्लत और रुसवाई बर्दाश्त करनी पड़ी और हासिल कुछ भी ना हुआ। जो कहते हैं हम मेहनत तो करते हैं लेकिन कोई सिला नहीं मिलता, तो वो मेरे बहन भाई सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत करें और इसी से मांगें। लेकिन अल्लाह पाक से मांगने के लिए कुछ तरीके और कुछ असूल और ज़वाबत होते हैं। अगर आप सही तरीके से दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपकी दुआ लाजमी कबूल फरमाएंगे, वरना दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान ही लटकी रहती है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी ताला अन्हा फरमाते हैं कि दुआ इस वक़्त तक आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ रहती है कि जब तक तुम अपने नबी पर दरूद ना भेजो। मतलब ये है कि दुआ की कबूलियत दरूद पाक पर मौक़ूफ़ है, क्योंकि दरूद खुद मकबूल तरीन इबादत में से है, इसलिए दरूद पाक के तवस्सुत और वसीले से दुआ भी कबूल हो जाती है। नाज़रीन, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में एक बार प्यारा और मुख्तसर सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर लिख दीजिए, ताकि आपकी रिज़्क़ में भी खैर और बरकत हो और दूसरों को भी तरगीब हो और इसकी वजह से मुझे और आपको भी सवाब मिले। हज़रत शेख अबू सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तुम अल्लाह के सामने अपनी किसी हाजत की तकमील के लिए दस्ते दुआ दराज करो तो इब्तिदा अल्लाह पाक की हम्दो सना के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजने से करो। इसके बाद तुम जो कुछ भी चाहते हो इसके लिए दुआ मांगो और दुआ को दरूद पाक पर ही ख़त्म करो, क्योंकि अल्लाह ताला अपने फजलो करम से दरूद पाक को कबूल फरमाते हैं, इससे रिज़्क़ बढ़ता है। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी ताला अन्हा से मरवी है कि दुआ अल्लाह ताला से हजाब में है जब तक मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके अहले बैत पर दरूद ना भेजा जाए। नाज़रीन, आज का ये वजीफ़ा बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़कर दुआ मांगे। मैं यकीन से कहती हूँ कि आपकी हर दुआ कबूल होगी। आप लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में खेलेंगे। अल्लाह पाक आपको वो अता करेंगे कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। तो प्यारे मुसलमान बहन भाइयों, आपने दुआ अपनी औकात देखकर नहीं बल्कि अपने रब की शान देखकर मांगनी है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नाज़रीन आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ हैं, ऐसे बहुत से अमाल हैं जो मैं आपको डेली बेसिस पर शेयर करती हूँ ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वजीफ़े को आपने कैसे करना है, ये वजीफ़ा आपने फ़जर की नमाज़ के बाद भी कर सकते हैं या किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, लेकिन अगर रात इशा की नमाज़ के बाद सोने से पहले आपने इस अमल को करेंगे तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो प्यारे मुसलमान बहन भाइयों, क्योंकि इस वक्त एक तो बिल्कुल तन्हाई होगी, आपको कोई तंग करने वाला नहीं होगा
آپ ایک معمول بنا لیں. آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کریں گے. آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا. مثلا رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت ہی کرنا ہے. اگر صبح کو کیا ہے تو صبح کو ہی کرنا ہے. اب عمل کیا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ چاہے تو آسان چھوٹا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں. لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت اور برکتوں والا ہے. ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جب آپ درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں, اس کی نیت کر لیں آپ کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے. یا آپ کاروباری مسائل میں ہیں, پریشانیاں ہیں, آپ نیت کر لیں کہ میرا کاروبار اچھے طریقے سے چل پڑے, میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں. اپنی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی, اپنی مرضی کرتی ہے, اس کے لیے پڑھ لیں. نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں. آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں تو اس کی نیت کر لیں. لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں, آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر ہو جائے. الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے, جو بھی حاجت ہے, جو بھی خواہش ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بیان کریں. جو خواہش ہے آج مانگ لینا. آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش ناممکن ہے, وہ کسی بھی صورت پوری نہیں ہو سکتی, تو آج اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. پیارے مسلمان بہن بھائیوں, سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ مکمل خاموشی, سکون اور اطمینان سے اللہ پاک کے مبارک ناموں کا پڑھنا ہے. وہ مبارک نام ہے یا وہاب یا رزاق یا باسطو. یا وہاب یا رزاق یا باسطو کو پڑھنا ہے. آپ یا وہاب یا رازق یا باسطو کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا. آپ نے مکمل سکون کے ساتھ, دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے. میں اور آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق اور مال و دولت عطا کرتا ہے, کیونکہ وہی تو دینے والی ذات ہے, وہی وحد اللہ شریک ہے, وہ بے نیاز ذات ہے. تو اس کی ذات سے آپ مانگیں گے تو وہ کیسے عطا نہیں کرے گا. تو پیارے مسلمان بہن بھائیوں, آج آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ مبارک نام پڑھ کر اللہ سے مانگنا ہے. آپ نے یہ نام کیسے پڑھنے ہیں, کتنی بار پڑھنے ہیں, توجہ کیجیے گا. یا وہاب یا رزاق یا باسطو ایک بار ہو گیا. یا وہاب یا رزاق یا باسطو دو بار ہو گیا. یا وہاب یا رزاق یا باسطو تین بار ہو گیا. اس طرح آپ نے یا وہاب یا رزاق یا باسطو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے, کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں ہے. آج جو بندہ ربیع الاول کے مہینے میں مالا مان ہونا چاہتا ہے, محمد مصطفیٰ کے مہینے میں اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتا ہے, اپنے گھر کی تمام پریشانیوں کا سرے سے خاتمہ چاہتا ہے, وہ ربیع الاول کی ہر رات یہ وظیفہ کر لے. ایسے ایسے معجزات ہوں گے, ایسی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ خود بھی سمجھ نہیں پائیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیسے آپ کی مدد ہو رہی ہے. جب آپ یا وہاب یا رزاق یا باسطو کو 11 بار پڑھ لیں, اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت پڑھنی ہے. بہت لاڈلی سورت ہے, آپ نے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے. یہ سورت دولت کے حوالے سے بہت خاص اہمیت کی حامل ہے. اگر دیکھا جائے تو آج ہر دوسرا بندہ پریشانی میں مبتلا ہے. کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے, کسی کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں اور وہ اپنی بچیوں کے نصیبوں سے ڈر رہا ہے کہ رشتے نہیں آ رہے. آپ کا جو مقصد ہے, جو حاجت ہے, اپنے رب کی بارگاہ میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر تو دیکھو, روک کر تو دیکھو, اللہ پاک ضرور عطا فرمائیں گے. وہ رب تو دینے پہ قادر ہے, وہ رب ہمیشہ
دینے کو تیار رہتا ہے۔ ہم لوگ ہی ہیں جو غلطیاں کر جاتے ہیں۔ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جو شخص بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کے تمام دروازے کھول دے گا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ فاتحہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ سورۃ فاتحہ کو پڑھ رہے ہوں تو آپ کے تصور میں یہ سوچنا ہے کہ اللہ پاک کی ذات 7 زمینوں 7 آسمانوں کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ رہی ہے، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ فاتحہ کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، مجھے اللہ کو راضی کرنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے اپنی بات کو منوانے کا طریقہ نہیں آتا، طریقہ آج میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ مانگنا رب سے آپ نے ہے، اور کس طریقے سے مانگنا ہے وہ بھی آپ کو بتا رہی ہوں۔ آج آپ کو وہ وظیفہ بتا رہی ہوں جسے پڑھنے سے اللہ اور اللہ کا حبیب راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، جسے پڑھتے ہی عرش الہی سے فرشتے رزق لے کر زمین پر اتر آتے ہیں۔ آپ کے راستے کی ہر رکاوٹ، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ پیارے مسلمان بہن بھائیو، سورۃ فاتحہ کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ یہ سورہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ سورہ کوثر کی بھی تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ایسی طاقتور سورہ مبارکہ ہے کہ جسے پڑھتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ یہ سورت رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے اور وسعت رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور سورہ مبارکہ ہے۔ یہ خاص طور پر میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ سورہ کوثر کو بھی آپ نے 11 بار پڑھ لینا ہے۔ بعد میں آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت بھی سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو بھی ٹھیک 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کے پڑھنا ہے۔ تلفظ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے، ٹھہر ٹھہر کے آرام سے پڑھنا ہے۔ کوئی جلدی نہیں کرنی کہ جلدی جلدی پڑھ لیں اور ختم کر دیں، ایسی بات نہیں کرنی۔ وظیفہ ہمیشہ آرام سے، سکون سے، اللہ کے ساتھ جڑ کے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے صرف 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، کیونکہ وظیفہ پڑھتے ہوئے، عمل پڑھتے ہوئے آپ جو بھی آپ نے صغیرہ کبیرہ گناہ ہوں گے وہ معاف فرما لینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر لینی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب گناہوں کی معافی مل جائے گی، پھر آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں بھی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ علماء کہتے ہیں کہ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کم از کم 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ لازمی پڑھنا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اور ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، بلکہ مکمل خاموشی، تسلی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھانے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے اللہ پاک سے رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس خلوص نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کر لیجئے۔ اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و
منظور فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے رزق میں برکت میں وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھا کریں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ آپ کا یہ لکھنا آپ کے رزق میں برکت اور آپ کے عمل میں برکت کا سبب ہوتا ہے۔ کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور جب اللہ پاک کا نام لکھنا ہو تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو ہم اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی لکھ دیا کریں۔ کیوں اتنا جھجکتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔